बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। बिरादरान व ख़ाहराने ईमान व इस्लाम, आज का दर्से कुरान व हदीस जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, जनाब अली जुल्फ़िकार साहब वही है ना, आज के दर्स के और इफ्तार के स्पॉन्सर हैं। ठीक है या नहीं? ये दोबारा शुरू। सबसे पहले मैं दुआ करता हूं आज के दर्स व इफ्तार के बानी जनाब अली जुल्फ़िकार साहब के लिए, जो न्यू जर्सी से यहाँ मूव हुए हैं अभी अभी। पहले खैर हमारे पास ही होते थे क्वींस में, और फिर चले गए थे न्यू जर्सी, अभी आए हैं वो। उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके सारे रिश्तेदारों के लिए, और जो हजरात सिपारे में तशरीफ़ फरमा थे उनके लिए भी दुआ करता हूँ। आप सबके हमारे सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। कुरान मजीद का दर्स है, कुरान सामने पड़े हैं। कुरान के सदक़े में और रमज़ान के वास्ते में और मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह दर्स कुरान को, सिपारे को कबूल फरमाए, आपके रोज़ों को कबूल फरमाए और आपको तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। आज जो ज़ैदी साहब दफन हो गए, बाबा बिलाल हुसैन शाह ज़ैदी के बड़े भाई, अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। टाइटल है ज़कात, दरसे कुरान व हदीस, टॉपिक ज़कात, ZAKAT। हजरात व ख़वातीन, आज का जो दर्स है ज़कात के बारे में है। ज़कात का कुरान में बहुत जिक्र है। सलात का तो खैर सबसे ज़्यादा है, ज़कात का भी 20 से ज़्यादा जगह लफ्ज़ ज़कात से जिक्र है। और सदका, जो सदका का लफ्ज़ है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, सदका भी जो कुरान में खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, ये जो कुरान में सदका का जिक्र आता है, इससे मुराद भी ज़कात है। सदका वाजिब ज़कात ही को कहते हैं। जो कहा जाता है अस्सदक़तु अलैना हराम, जो बीबी ज़ैनब ने कहा सलामुल्लाहि अलैहा, जब खुरमे फेंके गए सदक़े के, तो बीबी ने कहा सदका हम पे हराम है। उस सदका से मुराद भी ज़कात है, क्योंकि वो ज़कात के खुरमा, ये आपको पता होगा, जो हमारे ये फ्यूनरल होम्स होते हैं, इनके पास ज़कात होती है काफ़ी इकट्ठी हुई। तो ये हमसे पूछते हैं, अगर किसी के पास पैसे ना हो फ्यूनरल होम के अदा करने के लिए, तो वो हमें कहते हैं कि आप इजाज़त दें तो हम ज़कात से इनका सारा खर्च कर दें, यानी 45, 47, 46, 4000 जो भी है खर्च ज़कात से हम दे दें। तो हम कहते हैं, ख़ास तौर पे जब सादात के जनाजे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, सादात के लिए ज़कात लेना हराम है। हम खुद इंशाअल्लाह देंगे, जैसे भी करेंगे, कार्ड पे निकलवा लेंगे, किसी से मांग लेंगे, उधार ले लेंगे, रेज कर लेंगे, मगर हम ज़कात सादात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह की ज़ात ने सदक़ात और ज़कात उन पर हराम किए और खुम्स उनके लिए वाजिब करार दिया। अब सितम ज़रीफ़ी ये है हमारी कौमों की कि सादात मिस्कीन वो तो ले नहीं सकते, सदका तो ले नहीं सकते, ज़कात तो ले नहीं सकते, चैरिटी तो उम्मत से ले नहीं सकते, और जो उनके लिए रॉयल्टी टैक्स अल्लाह ने लगाया था वो लोग देते नहीं। अल्लाह हिदायत करे हमारी कौमों को। तो आइए ज़कात पर हम थोड़ी सी बहस आज करेंगे। ये छोटे छोटे
मिनी दर्स हैं, आपको पहले भी अर्ज किया था, छोटे छोटे ये दर्स हैं। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत वालों के माल से सदका लीजिए, ये सदका उनके माल को बढ़ा देगा, पाक कर देगा। ज़कात का माना पाकीज़गी भी है, तहारत के माने में भी है। ज़कात का लुग़वी माना बढ़ोती भी है। ज़कात से माल कम नहीं होता, ज़कात के लफ्ज में इजाफा छुपा हुआ, बढ़ता है, इससे माल बढ़ता है। तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, और आप इन पर सलामती की दुआ करें, रहमत की दुआ करें। सलावात जो हुजूर पढ़ेंगे उम्मत के लिए वो सलावात नहीं है जो आप पढ़ते हैं हुजूर या उनकी उम्मत के लिए। एक सलावात पढ़ दें ताकि चट्टा साहब की नींद खुल जाए। हुजूर पाक ने फरमाया अज़्ज़कातो कंतरतुल इस्लाम, फमन अद्दाहा जाज़ल कंतरा। सुभान अल्लाह। फरमाया ज़कात इस्लाम की पुल है, इस्लाम उधर है, ज़कात उसकी पुल है। जो बंदा ज़कात देगा पुल क्रॉस करके इस्लाम में दाखिल होगा। इसलिए कभी भी आप गफलत न बरते ज़कात देने से। व मन मनाहा इहतबसा दूनहा वहिया तुत्फी गज़ब रब। फरमाया जो ज़कात नहीं देगा वो पुल के पीछे नीचे खड़ा रहेगा, इस्लाम तक पहुंचेगा नहीं। और जो ज़कात है तुत्फी गज़ब रब, सुभान अल्लाह, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है ज़कात। अल्लाह गुस्से में है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। मा फरज़ अल्लाहु अला हाज़िल उम्मह शैअन अशद्द अलैहिमुज़ ज़कात व फ़ीहा, कोई चीज भी अल्लाह ने ऐसी उम्मते मोहम्मद पे फर्ज नहीं की जो ज़कात से ज्यादा अहमियत रखती हो। अलैकुम सलाम। अलैकुम, आइए जनाब, बिस्मिल्लाह। ज़कात, आइए जैसा बिस्मिल्लाह, कुर्सी पे हाशिमी में कुर्सी दे दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये पहली हदीस जो थी वो हुजूर पाक की थी। दूसरी हदीस जो है इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और हुक्म हुआ कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ तुम यहां पर अमल खैर करोगे अपने लिए बढ़ाओगे। यानी कोई बंदा अगर ज़कात दे रहा है तो वो अल्लाह, रसूल, इमाम, आइम्मा, अहले बैत, मिल्लत, कौम, बैतुल माल पर एहसान न समझे, वो एहसान अपने ऊपर कर रहा है। क्योंकि अभी क्या बताया, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है ज़कात। ज़कात आप देंगे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जो कुछ अपने लिए आप आगे भेजेंगे तजिदू हो खैर से, तजिदू हो इंदल्लाह, अल्लाह के पास उसे पाएंगे। बंदों के यहां अजर जाया हो जाता है, अल्लाह के यहां अजर जाया नहीं होता। जो भी आप करेंगे अल्लाह के पास उसको आप पाएंगे बरोज़े क़यामत। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अमरा बिसलासतिन मक़रूनन बिहा सलासतुन उख़रा, अमरा बिस्सलाति व ज़कातो, अमरा बिस्सलाति व ज़काते, अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया नमाज का और ज़कात का। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
امام فرما رہے ہیں، ایک تو یہ رضوی ہوتے ہیں، یہ ایک تو آج کل کے یہ رضوی ہیں جو امام احمد رضا والے رضوی، وہ اور ہے، وہ سید نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ جو جس کو ابھی پٹائی بھی کی ہے نا پولیس والوں نے، ہاں وہ جو رضوی صاحب کی پٹائی ہوئی ہے، نہیں ان کے بیٹے، اب وہ ابھی آج بلکہ ان کی کال آئی ہمارے ذاکر اہل بیت سید اظہر زیدی صاحب کے بھتیجے کی، بلکہ شاعر اہل بیت خاور علی خاوری صاحب کے بھی بھتیجے کی، اور حاجی سلامت علی کے بھتیجے، آپ سب کے بھتیجے زین عباس بخاری کی. تو انہوں نے کہا کہ قبلہ آج آپ درس میں بتا دیں کہ سعد رضوی سید نہیں ہے. وہ وہاں پریشان بیٹھا ہے کابل پور میں. میں نے کہا بیٹا ہمیں تو پتا ہے علی احمد، دیکھیے یہ رضوی ہے، یہ علی احمد رضوی ہے. یا ہمارے جو خلیفہ صاحب ہیں ان کے سسرال رضوی ہے، وہ رضوی ہے نا، یہ رضوی ہیں. تو رضوی وہ ہوتے ہیں جو امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہو. جو امام احمد رضا کی اولاد ہو وہ تو رضوی ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو رضا ہے. ہمارے امام تو رضا ہے، وہ رضا ہے، ان کو کچھ اور کہلانا چاہیے. ہاں خیر بہرحال وہ سید صاحب سمجھ آ گئی نا بات کی. یہ رضوی وہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ. اور ذہن بڑا پریشان تھا، میں نے کہا فکر نہ کریں، میں آج ہی آپ کے بڑے چچا ہوں گے، سب چچاؤں کی گواہی میں میں یہ کہوں گا اللہ کو گواہ بنا کے کہ بھئی یہ جعلی سید ہے، یہ جو جس کی پٹائی ہو رہی ہے یہ سید نہیں، یہ آوان ہے. ویسے بیسیکلی یہ خادم حسین یہ آوان ہے، یہ سعد آوان ہے، مگر پھٹے ہوئے آوان ہے. اچھے آوان نہیں ہیں، آوان پھٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہ پھٹے ہوئے آوان ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. احمد ندیم قاسمی ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے ان کے قریبی رشتہ داری تھی. یعنی گھروں میں ہمارا جو موت فوت ہوتی تھی وہ ہمارے گھر آتے تھے، اور ان کے یہاں موت فوت ہوتی تو ہم ان کے یہاں جاتے تھے. یہ انگا کے رہنے والے ہیں احمد ندیم قاسمی، یہ وہاں کے نہیں انہوں نے کالم لکھا تھا، انہوں نے کالم لکھا. اور دوسرے وہ کون ہیں جو میاں سلطان کے بھائی ہیں، عبد القادر حسن جنگ میں لکھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے. تو ان کو بھی شاہ صاحب کہنے لگے، تو ان بیچاروں نے پورا کالم لکھا کہ بھئی ہم تو حضرت عباس کی اولاد ہیں جو کہ شاہ تھے اور شاہ نہیں کہلایا. انہوں نے بڑا اچھا کالم لکھا تھا کہ ہم تو غلام ہیں سادات کے. بہرحال وہ سنی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سادات کا احترام ہوتا کہ جو آوان سنی بھی ہیں یا غیر آوان بھی پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سادات کا احترام ہے، اور سادات کا احترام رہے گا انشاءاللہ. ہم سادات کرام کے غلام ہیں، بالکل جدی پشتی غلام ہیں. ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی ریت کا خیال رکھا کریں. سید صاحب آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی ریت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا مہربانی ہم پر زیادہ فرمائیں، دعا بھی ہمیں زیادہ دیں. فمن صلی ولم یزکا لم تقبل منہ صلاتہ. یہ عجیب جملہ ہے حدیث شریف کا. امام فرما رہے ہیں جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز رد کر دی جائے گی. اب تک تو آپ نے یہ سنا تھا نا جس نے زکوٰۃ دی اور نماز نہیں پڑھی ہر عمل رد ہو جاتا ہے. نماز ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اب تک تو آپ نے یہ پڑھا نا، آج یہ بھی سن لیجئے کہ جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. لہذا شیعان علی یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کوئی چھوٹ ہے زکوٰۃ کی، چھوٹ کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کی، بالکل زکوٰۃ دینی چاہیے. لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ له. صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں، فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں. یہ اٹھک بیٹھک ہے، اندازہ لگائیں. میں ابھی بتاؤں گا نا، تھوڑا صبر کریں نا، آپ صبر کریں. ابھی میں آپ پر زکوٰۃ واجب کر کے افطار تک بھیجوں گا، آپ فکر نہ کریں. ہاں آپ گھبرائیں نہیں، میں بھی تیاری سے آیا ہوں، بالکل مکمل تیاری سے آیا ہوں. جی ہاں. ولا زکوٰۃ لمن لا ورع له. اچھا زکوٰۃ دیتے کیوں نہیں؟ جو متقی نہیں ہوتا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. عجیب ہے، متقی ضرور زکوٰۃ دے گا
یہ جو آیت ہے اس لیے بھی میں نے آج چنی کہ خذ من اموالہم صدقہ کی جو آیت میں نے پڑھی دراصل یہ رمضان میں نازل ہوئی ہے. یہ حکم جو ہے زکوٰۃ کا اس آیت سے وہ نازل ہی رمضان میں ہوا ہے، تو رمضان میں کم از کم زکوٰۃ کا بھی حق ادا کر دیں. حضور نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو منادی بن کے ندا دی، ان اللہ تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکوٰۃ کما فرض علیکم الصلاۃ. لوگو، اللہ نے زکوٰۃ تمہارے لیے رمضان میں ایسے ہی فرض کی ہے جیسے اللہ نے تمہارے لیے نماز کو فرض کیا. لہذا یہ ایھا المسلمون زکو اموالکم تقبل صلواتکم، اے مسلمانوں زکوٰۃ دو تاکہ تمہاری نمازیں قبول کی جائے. وہ جو زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہے نصاب والی، وہ آپ ابھی فی الحال وہ فقہ کا ایشو ہے. آج ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے. علت الزکوٰۃ من اجل قوت الفقراء، زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی؟ تاکہ فقیر بھوکے نہ مرے. اگر ہمارے فقیر بھوکے مر رہے ہیں اور بیت المال والے شیعوں بیچاروں کی زکوٰۃ بھی ہڑپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مد میں نہیں رشوت کی مد میں لیا جا رہا. میرا بھی ایک زمانے میں، جس زمانے میں امیر تھے، میرا بہت پیسہ تھا بینک میں جب پاکستان میں تھا میں، تو میری زکوٰۃ بھی کاٹ لی. مجھے اس وقت پتہ چلا، مینیجر ایسا کلاس فیلو تھا میرا، ایسا شرارتی تھا، اس دن بتایا جب لاکھوں چلے گئے تو بتایا. تو میں نے کہا یہ تم نے حرکت کیوں کی؟ تو کہا کہ تم نے نقل مروائی تھی تو ایک سوال مجھے ٹھیک نہیں کروایا تھا تاکہ میں تم سے آگے نہ بڑھ جاؤں. میں نے وہ بدلہ آج لے لیا. تو میں بھی لاکھوں سے پٹ چکا ہوں. تو پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں. ہمارے تو کسی بیچارے غریب، میری تو قبول ہو گئی مگر آپ کی حکومت تو پھٹے گی نا. انہوں نے تو غلط لی ہے نا مجھ سے. میں تو خود زکوٰۃ آلریڈی دیتا ہوں. میں تو جو زمین ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہوں، میرے اوپر تو جو زکوٰۃ ہے میں دیتا ہوں. تو انہوں نے زبردستی لے لی مجھ سے زکوٰۃ. وہ غاصب شمار ہوں گے، مجھے تو یقیناً ثواب ہوگا، مگر ان کو کہہ رہا ہوں کہ بیت المال، اب تو خیر ہمارے آپ کے شاہ صاحب آ گئے ہیں، سادات کرام کے، پتہ ہے نا آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ اب وہ یاور شاہ آ گئے ہیں نا آپ کے، یہ جو بخاری ہیں یاور بخاری آپ کے بن گئے ہیں وزیر بیت المال. تو اس دن کال آئی تھی، دعائیں لی انہوں نے اور یاد بھی مجھے کرایا کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں فلاں مجلس صاحب کی سنی تھی، فلاں سنی تھی. آپ کے ہاں آتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو. ہاں آپ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، بہت فیملیئر ان کا ذاکر. ہاں نہیں وہ نہیں، وہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ نہیں. ہاں جی ہاں یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ اٹک کے ہیں یہاں کے، جہاں کے یہ نہیں ہے اپنا، وہ اس کی بھی کال آئی تھی. نہیں وہ جو کیا نام ہے اس کا، زلفی کی بھی اتفاق سے تینوں کی ایک ہی دن کال آئی. یاور کی بھی ایک دن کال آئی، زلفی کی بھی ایک دن کال آئی. وہ زیدی جو ہیں علی زیدی، ان کی بھی، ان کے والد بھی بیمار ہیں. آپ سے درخواست بھی انہوں نے کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو شفا دے. زیدی صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں، بہرحال وہ تو خیر شریف لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ یقیناً زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو مستحقین تک پہنچائیں گے. تو زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. یہ آج آپ، ویسے تو اس پہ پورا عشرہ پڑھنا چاہیے، یہ تو چھوٹے چھوٹے درس ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ڈرائی بھی نہ ہوں. آپ حضرات کو چاہیے کہ اس پر تھوڑی سی انفارمیشن اپنی ایڈ کریں اپنے اذہان عالیہ. وَتَحْصِيلُ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، زکوٰۃ کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ غنیوں کے پاس، پیسے والوں کے پاس سارا پیسہ اکٹھا ہی نہ رہے، کچھ پیسہ غریبوں کے پاس بھی آئے. اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے سڑکیں بھی بنتی ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال بھی بنتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں کو دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے
بہت کچھ کیا جاتا ہے اصلاح امت رسول کے لیے. اس لیے بیت المال کا جو سسٹم ہے وہ کریٹ ہوا. مولا کائنات کے پاس ایک مرتبہ زکوٰۃ آئی اور سرکار نے زکوٰۃ کو رکھا، اور رکھنے کے بعد گورنر صاحب زکوٰۃ لائے تھے. اپنی جو قمیص تھی، اپنی قمیص وہ بیچنے کے لیے، ایک قمیص حضرت نے بیچنے کے لیے چلے گئے، اور ایک مرتبہ تلوار بیچنے کے لیے چلے گئے. تلوار کی آپ نے جو قیمت رکھی وہ ظاہراً 18 درہم رکھی. تو ابن عباس بھی جنگجو تھے، تلواریں خریدتے تھے تلواروں کے بازار میں، وہ بھی تلواریں خرید رہے تھے. تو ایک بولی لگ رہی تھی کہ بڑی ٹاپ کی تلوار ہے، شاید ایسی تلوار کوفہ میں نہ ہو. تو وہ جو دیکھا تو دیکھا کہ ان کے مولا و آقا منہ چھپائے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے. تو آ کے قریب کہتے ہیں سرکار میں تو ابھی آپ کی خدمت میں اتنا مال لے کر آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابن عباس وہ جو مال تم لائے ہو وہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اور تمہارا امام اپنی عصمت و امامت کی چادر پہ لوگوں کی ہاتھوں کی میل کا داغ نہیں لگا سکتے. تو یہ محمد و آل محمد پر کیونکہ زکوٰۃ سادات کرام پہ بھی غیر سیدوں کی حرام ہے، اس لیے ان کے لیے خمس کو واجب قرار دیا گیا. ان اللہ فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون بہ ولو علم ان الذی فرض لهم لم یکفہم لزادہم. لوگوں کو غفلت ہے، اللہ نے امیروں کے مال میں فقیروں کا حصہ رکھا ہے. میں ایک مرتبہ ایک میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں، بلکہ بھائی کے طور پہ ہیں، بھائی بنے ہوئے ہیں میری، انہوں نے بڑی ہیلپ بھی کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی پوری فیملی کو. تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں انہوں نے میرے لیے ایک کمرہ بنا دیا، بہت بڑا ان کا محل ہے، بہت بڑا. میرا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا اور ساتھ میں مجھے چابی دے دی کہ قبلہ یہ آپ کے پاس چابی رہے گی، تو آپ اس میں آنا جانا رکھا کریں. تو بعد میں کہنے لگے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ایک رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. میں نے کہا بھائی شکریہ تو یہ ادا کریں کہ میرا تھوڑا سا حصہ واپس کیا ہے. بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے نا، سہم امام میں تو ہمارا مولانا کا حصہ ہوتا ہے، جو خمس آپ دیتے ہیں وہ سہم امام بیسیکلی وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے، مولویوں کا وہ حصہ ہوتا ہے. جتنا ہمارا خرچ وغیرہ ہو وہ ہم اس سے چاہیے کہ ہم کریں. مگر میں تو خیر بحمدللہ آج تک شکر خدا ہے میں نے سہم امام امریکہ میں یوز نہیں کیا. میں نے نجف کم میں تو تھوک کے حساب سے یوز کیا تھا، پاکستان میں بھی کیا تھا، مگر یہاں میں نے نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، پہلے دن سے ہی مجھے ڈر سا لگا ہوا تھا. آج تک میں نے الحمدللہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی، ایک سینٹ بھی میں نے خمس کا سہم امام کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. کل بھی بلکہ مجھے بابا بلال شاہ کے جو بھتیجے داماد تھے انہوں نے مجھے $500 دیے. تو باہر ایک سید کھڑے ہوئے تھے، غریب معذور، میں جانتا ہوں کہ بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کے سسر بھی فوت ہوئے ہیں، ماں تقریباً بیچاری بستر مرگ پہ ہیں، خود بھی ان کو سپاہی صاحبہ نے گولی ماری ہے، ان کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو چکی ہے، دوسری پونی ختم ہو چکی ہے، پورے سینے میں سے ان کے وہ لگے ہوئے ہیں سارے بارود کے، اور شہید زندہ ہیں سمجھ لیں. اور ان کے 7 کزن شہید ہو چکے ہیں اسی حملے میں. تو میں نے وہ 500 باہر نکلتے ہی دے دیا. میں نے کہا بھائی ان کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی میت کے پیسے نہیں لیے ہیں الحمدللہ، نہ کبھی اللہ مجھے توفیق دے گا کہ میں لوں گا. جب ضرورت ہوتی تھی تب نہیں لیے، اب تو ضرورت ہے ہی نہیں، اب تو بابا بن گئے ہیں، بابا حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات و خواتین کو بھی زندہ و سلامت رکھے جو آپ ہماری مدد فرما رہے ہیں. یہاں سے ہم غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ $2200 کے بیگ ہم نے المیدی فاؤنڈیشن نے اکاڑا کے شہر میں تقسیم کر دی ہے. $2200 کے $3000 کا راشن صرف سادات کرام کو ہم نے ملک فیملی کی طرف سے سندرال میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ یہ سب المیری فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے اور بھی جاری ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، اس میں آپ شامل بھی ہوں. تو زکوٰۃ کی مد میں جائے گی، صدقہ کی مد میں جائے گا، اور جو خمس ہے وہ خمس کی مد میں جائے گا. ایک عذرا ہے، مذاق بھی عرض کر دوں کیونکہ روزے کی خفت بھی ہوتی ہے،
ظاہر ہے تشنگی، گرسنگی، حرارت تو ہوتی ہے۔ ایک صاحب ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس صدقہ امام زمانہ لائے، تو میں نے کہا کہ چلو شکر خدا ہے میرا مال بھی آ گیا، تو وہ سمجھے کہ میں خود ہی کھاؤں گا، کہنے لگے یہ آپ کھائیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں امام زمانہ کا آدمی ہوں، میں نہیں کھاؤں گا تو کون کھائے گا؟ مذاق میں ان سے کہا خیر وہ جو صدقہ آپ امام زمانہ کے بھی دیتے ہیں وہ بھی ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں، ہم وہ غریب سادات میں ایسی سید زادیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، خطبہ جمعہ کے اندر 150 گھر ہے، 150 گھر بلوچستان میں کاظمی سادات کا۔ وہ سیدزادیاں کہتی ہیں کہ ہم پانی سے روزہ رکھ رہی ہیں، پانی سے کھول رہی ہیں۔ یہ اب کی بات کر رہا ہوں، یہ روزے پانی سے رکھ رہی ہیں، پانی سے کھول رہی ہیں۔ اس لیے ان سادات کی مدد کرنی چاہیے۔ انڈیا میں بھی بڑی غربت ہے، انڈیا سے بھی کچھ تو پروفیشنل یہ 911 کی کالیں آتی ہیں، میں نے تو 911 کو بلاک ہی کر دیا ہے، 911 کو بھی بلاک کر دیا اور 91 کو بھی بلاک کر دیا۔ 91 انڈیا کا ہے نا کوڈ، یہ تو بس تنگ ہی کرتے ہیں پروفیشنل، ان کو مت دیجیے۔ اگر آپ نے دینا ہے تو ہمارے ذریعے دیں، کیونکہ ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ انڈیا کے اندر بھی، ان کو ہم بھیجتے ہیں اور وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے زکوٰۃ کا کہ ان اللہ عز و جل خلق الخلق کلہم فعلم صغیرہم و کبیرہم وعلم غنیہم و فقیرہم فجعل من کل 1000 انسان 25 مسکینہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب مخلوق پیدا کی، اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا ہے، عالم ہے کہ کتنے امیر ہوں گے، کتنے غریب ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، کتنے چھوٹے ہوں گے۔ ہر 1000 پر 25 مسکین اللہ نے رکھے، ہر 1000 پر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ میں لاکھوں کے مجمع میں پڑھتا ہوں، تو اللہ کے بندے لاکھوں کے مجمع میں پڑھتے ہو تو کم از کم 1-2 سیدزادیوں کی خدمت بھی کرو نا، صرف یہی نہیں کہ میں لاکھوں کے مجمع میں پڑھتا ہوں۔ ابھی بھی ایک ملے تھے، مجھے کہا فوٹو کھنچوا لوں، میں نے کہا کھنچوا لیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی لاکھوں کے مجمع میں پڑھتے ہیں۔ سلطانی صاحب جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں سلطانی صاحب جو ہیں، یہ آپ کے جو خاص دوست ہیں، جگر جان حاجی جاوید حسین، ان کے ساتھ وہ پھر رہے تھے، ان کے رومیٹ تھے وہ، جی ہاں۔ تو ان کے اور وہ ان کے جو عزیز ہیں برخوردار، میرے بھی برخوردار ہیں، محسن شاہ نقوی جو یہ ریئل اسٹیٹ والے ہیں، ان کے ساتھ وہ پھر رہے تھے۔ تو پہلے انہوں نے میرے ساتھ فوٹو کھنچوائے، پھر انہوں نے کہا جی سلطانی، پھر بیچارے اللہ خوش رکھے بھائی، وہ ٹھیک ہے، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، انسان ہیں، وہ ایک غلطی لغزش ان سے ہو گئی، ان کو حضرت ابو بکر صاحب کے بارے میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر اس کے علاوہ میں نے اس بندے کو بیچارے کو مخلص پایا ہے، اور وہ میرا تو خیر پوتا شاگرد بھی ہے، وہ میرے شاگرد کا شاگرد ہے۔ تو اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ سائیں اگر اجازت دیں، بابا جی پکارتے ہیں مجھے، بابا جی آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنے فیس بک پہ ڈال دوں۔ میں نے کہا بیٹا جہاں مرضی ڈال دو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں کسی سے، میں زکوٰۃ خمس نہیں کھاتا ہوں، میں اپنی ارننگ سے بچے میں نے پالے ہیں الحمدللہ، جہاں مرضی ڈال دو، مجھے کوئی کسی کا خوف خطرہ نہیں، ڈال دو بے شک ڈال دو۔ خیر وہ پھر بتانے بھی لگا کہ جیل میں آپ کا ایک رشتہ دار تھا، آپ کا ایک برخوردار تھا، وہ بھی کوٹھی لگا ہوا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں کے تو کاروبار آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ اس دن جس دن میں چلا ہوں 7 قتل ہوئے ہیں سندرال میں، 7 بندے اس دن قتل ہوئے، اس لیے میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں، یا بھی میں گیا تھا پاکستان 3 دن کے لیے۔ تو خیر وہ کوٹھی لگا ہوا تھا وہ بھی، اور یہ بیچارے بھی جو جاتے ہیں تو ان کو کوٹھی لگاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ مذہبی جو گرفتار کرتے ہیں نا، اس لیے غلط شکایت نہ کریں، ان بیچاروں کو بہت مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں۔ تو وہ خیر بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا، میں نے قرار نقوی کے ذریعے آپ سے میں نے بات بھی کی تھی 3 وے سے، کہ اس آپ کے برخوردار نے جو کوٹھی لگا ہوا تھا، وہ تو اندر کوٹھی نہیں، وہ تو نواب ہے اندر، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سپرنٹینڈنٹ تک اس کے پاس اندر آتے ہیں، تو اس نے مجھے بھی اپنے پاس رکھ لیا، تو میں تو بادشاہوں کی طرح رہا ہوں، آپ کا شکریہ۔ اس دن بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھی ہمارا برخوردار اگرچہ
کم بخت قتل کر کے گیا ہے، مگر تھوڑا بہت تو اس کے وجدان میں ہے نا کہ کم از کم ذاکر حسین کی مدد کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ ذاکر کا احترام کریں۔ ذاکر جو ہوتا ہے شاعر ہے، ذاکر ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، آپ احترام کریں، کیونکہ اپنا وقت قربان کر کے وہ آپ کے مذہب کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات نے حصہ رکھا ہے فقراء کا، مساکین کا، آپ کے اموال کے اندر، آپ کے مال میں۔ ان اللہ فرض علی اغنیاء الناس فی اموالہم قدر الذی یسع فقراءہم، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جتنے فقیر بڑھتے جاتے ہیں اتنا اللہ امیروں کے رزق میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے پاس جو پیسہ بڑھ رہا ہے وہ صرف آپ کے ٹیلنٹ سے بڑھ رہا ہے، صرف ٹیلنٹ سے نہیں بڑھ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے بھی بڑھ رہا ہے۔ الزکوٰۃ تزید فی الرزق، باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا فرض اللہ الزکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ فرض کی اللہ نے تسبیباً للرزق، یہ سبب ہے رزق کا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت زکوٰۃ من مال قط، ما نقصت زکوٰۃ من مال قط، زکوٰۃ مال میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتی، بلکہ زکوٰۃ مال میں اضافہ کرتی ہے، برکت کرتی ہے۔ ابتدا میں یاد ہوگا عرض کیا تھا جناب علی ذوالفقار صاحب کی طرف سے آج کا یہ درس اسپانسر ہے، اور آج کا افطار بھی ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کا معنی ہی لغوی یہ ہے بڑھوتی، بڑھنا، زکوٰۃ یعنی بڑھنا۔ یا مفضل صادق آل محمد نے کہا قل لاصحابک یضعون الزکوٰۃ فی اہلہا وانی ضامن لما ذهب لهم، کہو اپنے دوستوں سے اے مفضل کہ وہ زکوٰۃ دیں، ان کے نقصان کا میں جعفر صادق ضامن ہوں۔ یہ تو ابھی تک بات چل رہی ہے مال کے زکوٰۃ کی۔ ان اللہ وضع الزکوٰۃ قوتا للفقراء وتوقیرا لاموالکم، سبحان اللہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ تمہارے لیے توقیر ہے مال کی، مال بے عزت ہو جائے گا اگر زکوٰۃ نہ دی، مال معزز ہو جائے گا اگر زکوٰۃ دے دی۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جہنمیوں کے بارے میں کہا جہنمی وہ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جنتی سو رہے ہیں۔ السراق ثلاثۃ، سونے والے سن لیں کہ جی ہاں سونے والے سن لیں کہ السراق ثلاثۃ، جاگا تو میں ہوں، 22 گھنٹے میں جاگا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سید صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور محمد اقبال میں پہنچا ہوں قبرستان سے۔ السراق ثلاثۃ مانع الزکوٰۃ، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، آپ کے کزن کا بھی، ہمارے علی احمد، آپ کو بتایا ہے نا آپ کے کزن کا، آپ ان کے کزن کا بھی بتایا ہے، وہ جو جی ہاں وہ جو بہت سخت آدمی ہے، مون جس کا نام ہے مون رضوی، اس کی ایک اچھائی میں نے بیان کی آج درس میں سپارے میں کہ مومن کو اچھائی بیان کرنی چاہیے کہ گھر والے زیدی فیملی بھول گئے اگربتیاں لانا، تو اس نے رکھی ہوئی تھی گاڑی میں، اس نے اپنے بیٹے جری سے کہا وہ لے آیا، اور جری نے نوحہ بھی پڑھا۔ اس قسم کی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ خیر آگے بڑھے۔ السراق ثلاثۃ مانع الزکوٰۃ، اور میرا بھتیجا بھی وہاں تھا، آپ کا جو نجف زیدی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے، وہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے بھی کافی خدمت کی ہے۔ السراق ثلاثۃ مانع الزکوٰۃ
چور تین ہیں، دیکھیں چور بھی تین ہیں، تین لوگ چور ہیں۔ ایک چور مانع الزکات، جو زکات کی چوری کرتے ہیں، یہ چور ہے۔ سرٹیفائیڈ چور تین ہیں۔ پہلے جو زکات کی چوری کریں، وہ مستحل و محور النساء، اس دوسرے چور کا ذرا دیکھنا، یہ بڑا ایکسپرٹ چور ہے دوسرا، وہ جو بیویوں کے حق کے مہر کھا جائیں، سبحان اللہ، وہ سرٹیفائیڈ چور ہے۔ میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو، بڑے بڑے کھرب پتیوں، ارب پتیوں، مجھے تو وہ یہ ملین آ گیا ملٹی ملینر، یہ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کھرب پتی کے اوپر کیا ہوتا ہے، مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی۔ ٹریلین، ہاں ٹریلین، میں نے ٹریلینر کے نکاح پڑھے ہیں، ٹریلینر کے، اور انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو $500 دے دو، کہ مولانا کیا کرو گے؟ میں نے کہا آپ کی بیگم کو پہنچانا ہے۔ تو کہنے لگا ہم بعد میں کر لیں گے نا، ہم بعد میں بخشوا لیں گے۔ ٹریلینر بھی 500 بخشوا رہا۔ تو یہ چور ہے، چور کیا لفظ رکھا، غور کرے، مستحل مہور النساء، وہ چور ہے کہ جو عورتوں کے، وہ لوگ چور ہیں جو عورتوں کے مہر کو حلال قرار دے، اپنے لیے حلال کر لے، رضایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، راضی ہو گئی ہے بیگم تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ واحد، ہاں وہ ٹھیک ہے، ہم معاف ہے اکثر نے، مجھے تو یاد نہیں، میں نے بھی شاید یہی کیا ہو، اس لیے میں بڑا محتاط مدرس ہوں کہ کہیں پھنس نہ جاؤں، خدا نہ خواستہ، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ خیر چلیے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شاگرد کہتے ہیں جو آپ اپنی برائیاں کرتے ہیں نا، ان سے ہمیں مزہ آتا ہے۔ دیکھیے شاگرد بھی ہمارے دیکھے پھر، وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ، وہ بندہ جو ادھار لے اور واپس کرنے کی نیت نہ کرے، نیت نہ کرے، واپس نہ کرے کسی مجبوری سے۔ میں نے یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ کے کسی مومن بھائی نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں، آپ کے لیے قرض کا مانگنا جائز نہیں، مگر ہم کہاں دین پر، شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے، ہم نے قرض دینے کے بعد دوسرے دن مانگنا شروع کر دینا، ذلیل کرنا، اور پھر بتانا ہے بیچارے نے لیا تھا نا، بیچارے نے لیا تھا، بیچارے نے۔ استغفراللہ، بالکل وہی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو شفا دے، ابھی تو آج بات ہوئی ہے، بہتر ہو گئے ہیں۔ یہاں مجھے جب بھی کوئی پیسے دینے آتا، یہ معراج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہن نے پیسے بھجوائے مجھے کوئی $27,000، وہ حج پہ جا رہی تھی، آپ کی بہن علی احمد کی، ہاں وہ جا رہی تھی حج پہ اپنے میاں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور بھی کچھ خمس کی رقم بھی تھی، تو 27,000 کل بنتا تھا۔ تو وہ میرے دوست جو مولانا ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عامر آیا اور اس نے وہاں سے کہا کہ مولانا انکل کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہاں ہوں، کہ اچھا یہ 27,000 امی نے دیے ہیں۔ تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری کہ دیکھو غیر سید ہو کے 27,000 مار رہا ہے، اور سید کو تو $27 کوئی نہیں دے رہا۔ تو وہ میں نے خیر وہ تفریح لی، میں نے نہیں بتایا، کوئی ہفتہ دو تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کس مد میں پیسے تھے۔ میں یہی کہتا رہا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جس پر جب چاہے کرے، مہربانی ہے نا کہ حج پہ جا رہے ہیں۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ تھوڑی تھوڑی بذلت سنجی اس لیے کرتے ہیں کہ روزہ بڑا سخت ہے، تاکہ بالکل سخت رہو۔ بس تقریباً درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج وہ جیو والے بھی آئے تھے، وہ بھی آج ریکارڈنگ کر کے لے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں جو اسٹوری اٹھانی ہے اس میں ہم آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے زیادہ نہ اٹھاؤ، کہیں اوپر ہی نہ اٹھ جاؤں۔ ہاں مہربانی آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں میری آپ کے لیے۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ اس رمضان میں مجھے توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرمائے، بہتر انداز میں مجھے دین کی تبلیغ کرنے کی، صبر و استقامت کی، حلم اور بردباری کی اللہ مجھے توفیق دے، اور آپ بھائی بہنوں کی خدمت کی، بزرگوں عزیزوں کی خدمت کی مجھے پہلے سے بہتر انداز میں توفیق عطا فرمائے۔
حاجی محمد رزاق گجر صاحب، جو کیا نام کہا آپ نے؟ خاکروب پتہ ہے نام اپنا؟ خاکروب ٹائٹل جاروب کش. ہاں انہوں نے کہا میں جاروب کش ہوں، تو جاروب کش المہدی کے جاروب کش حاجی محمد رزاق گجر کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ و سلامت رکھے، ان کے بزرگوں کے، ان کے مرحومین کے درجات بلند ہوں، ان کے زندہ رشتہ داروں کو اللہ زندگی دے، ان کو، ان کی بیٹی کو، ان کی بیگم کو اللہ زندگی عطا فرمائے اور زندگی والا فرزند بھی عطا فرمائے. جناب مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے ہاں جو نقوی فیملی میں علیل ہیں ان کو شفایاب فرمائے. خادم حسین شاہ مرحوم کے جو بھائی، ان کی بیگم کے سگے ماموں پرسوں انتقال کر گئے، اللہ ان کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے. یہ وہ دو بھائی تھے جنہوں نے ان کے علاقے میں شیعہ مذہب پھیلایا تھا. اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کے، ان کا نام کیا تھا؟ امام علی شاہ کا اور خادم حسین شاہ کا درجہ بہت بلند فرمائے. سید صاحب کے رزق و مال میں برکت ہو، حال میں بڑا خوبصورت بنا کے دیا ہے. ان کے شاگرد پہلے تو نہیں مان رہے تھے مگر مان گئے ہیں. حاجی محمد نذیر چٹھا کے بہت اچھا حال بنا کے دیا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسن امتیاز کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے والد کے درجات بلند ہو اور ان کو اللہ لائق نیک بنائے، ان کے تمام خاندان میں خیر و برکت ہو. عامر کاظمی کے لیے آج میں وہاں پر بھی فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور ان کے فرزند کے لیے بھی، علی گوہر کاظمی کے لیے دعائے سلامتی کرتا ہوں. ان کی والدہ ماجدہ، ان کی بہن کے لیے بھی، ان کی دادی کے لیے بھی دعائے صحت کرتا ہوں. اللہ کاظمی فیملی کو سلامت رکھے. جو ہمارے ماجد میاں ہیں ان کے بچے یہاں موجود ہوتے ہیں، مہد اور احد، ان دونوں بچوں کے لیے، ماجد کے لیے دعا کرتا ہوں، بچوں کی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں. والیل ہیں، اللہ انہیں شفا دے، اس فیملی پہ اللہ خیر و برکت نازل فرمائے. علی ذوالفقار صاحب کے لیے یہ سامنے جو تشریف فرمائے، دعائے خیر کرتا ہوں، جو آج کے ہمارے بانی افطار بھی ہیں اور آج کے بانی درس بھی ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. خلیفہ نفیس الحسن صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، جو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ پوری خلیفہ فیملی کو، ان کے فرزندان ارجمندان، دختران نیک اختران، بیگم صاحبہ، ان کے سسرال رضوی فیملی اور ان کے دونوں دامادوں کو بھی اور زیدی فیملی کو بھی اللہ خیر و برکت سے رکھے، اور ان کے بھائیوں کو بھی، ان کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے. حاجی سلامت علی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے والدین شریفین کے درجات بلند فرمائے، ان کے سسرال کے بھی، اور ان کو ماشاءاللہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، سمندر پار کر کے آئے ہیں، اللہ ان کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ان کے بھائی جو ناراض واپس آئے ہیں پاکستان سے، ماسٹر نیاز احمد، اللہ ان کو راضی کرے اور وہ مسجد میں آنا شروع کریں. اللہ ان کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے. جعفری فیملی کی جتنی بھی حوائج شرعیہ ہیں وہ پوری ہوں، اور اس طرح ریحان اور ریحان کے والد جہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام حوائج کو پورا فرمائے. علی احمد رضوی اور رضوی فیملی کی تمام حوائج شرعیہ پورے ہوں، ان کی مرحومہ زوجہ کے درجات بلند ہوں، اور ان کے دیگر جو رشتہ دار دنیا سے گئے اللہ ان سب کے درجات بلند کرے، ان کے لیے خیر و برکت نازل ہو. معراج بھائی جعفری کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل شفا یاب فرمائے. ذاکر اہل بیت جناب اظہر مہدی ظہری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کے ہم زلف سید وقف حسین نقوی جو کل دفن ہو گئے لاہور میں، جو بڑے عزادار تھے، بانی مجالس تھے، جلوس کے بانی تھے، مولانا محمد ابصار علی نقوی صلی اللہ علیہ کے والد بزرگوار، اللہ ان کے درجات بلند کرے. شاہ صاحب کے، ظہری صاحب کے والدین شریفین، دیگر مرحومین کی مغفرت ہو. ان کے بچوں بچیوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، انہیں مکمل طور پہ صحت کلی عطا فرمائے. جو کچھ ثواب بھی یہاں سے قیامت تک المہدی سینٹر کا جائے گا، پہلا حصہ زیدی صاحب کے ہاں جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سینٹر مجھے کہہ کے یہ مجھے یہاں لے آئے تو میں نے یہ سینٹر بنایا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کا سایہ سلامت رہے. شاعر اہل بیت جناب خاور علی خاوری صاحب کو اللہ مکمل صحت دے، ان کی بیگم کو، ان کے بچوں کو، ان کی صاحبزادی کو، ان کے گرینڈ چلڈرن کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، اور ان کے پورے خاندان پہ خیر و برکت نازل ہو. ان کے والدین شریفین، ان کے خالو وغیرہ سب کی، مرحومین کی، ہمشیرہ جو ان کی دنیا سے گئیں، سب کے درجات اللہ بلند فرمائے. جناب ملٹی ملینر جناب سید راشد ظہری صاحب چھوٹے بھائی بھی ہیں، برخوردار بھی ہیں،
عزیز بھی ہے تو بچوں کی طرح، مگر وہ ہم پہلے سے بھائی کہا ہے تو اب یہ بھائی چلتے رہیں گے. جی ہاں، کیونکہ میرے بیٹے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ انکل زیدی کے بیٹے بڑے زیدی صاحب، اللہ تعالیٰ راشد زیدی کی زندگی دراز کرے. انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، ہمارے بہترین معاون ہیں. ان کی بیگم صاحبہ نے بھی، ان کے بچوں نے بھی، ان کے پورے خاندان نے، ان کے بھائیوں نے، بہنوئی نے، یہ ہماری بڑی معاونت ہیں. ان کے والد صاحب قبلہ کے درجات اللہ متعالی فرمائے. ابھی جو ان کے سسرال میں میتیں ہوئی ہیں ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کے دیگر بہن بھائیوں کو، والدہ مائدہ بہن بھائیوں سب کو اللہ خیر و برکت سے رکھے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. محمد اقبال سب سے پہلے ریکارڈ توڑ دیا ہے. آج میں کیونکہ لیٹ ہو گیا ہوں، سید صاحب اور محمد اقبال سپارہ پڑھ رہے تھے جب میں آیا ہوں. تو محمد اقبال ہمارے وہ کنورٹڈ بھائی ہیں کہ جو ماشاءاللہ صدق کے دل سے آئے اور ہم سے بھی آگے چلے گئے ہیں. ہم سے پہلے قرآن شروع کرتے ہیں. میں ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں، ان کی والدہ مائدہ کے لیے خاص طور پر، والد کے لیے، مرحومین کے لیے مغفرت کی. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں جس طرح اور میرے بھائی بہنوں کے بچے نہیں آ رہے، ان کے بچے بھی نہیں آ رہے، اللہ سب کے بچوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی محمد عزیز چٹھا جو میرے برخوردار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، ان کے لیے نقاد بھی ہیں، سب سے زیادہ کریٹیسزم یہی کرتے ہیں میرے اوپر. جی ہاں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے، اپنے استاد پر، اپنے انکل پر یہ اور تنقید کریں اور انکل اور اچھی خدمت کریں. ان کی تنقید پازیٹیو ہوتی ہے اور اچھی بات ہے، اس تنقید ہونی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں، ہمارا قافلہ دینداری کا آگے بڑھے. میں ان کے والدین کے لیے، ان کے چچا کے لیے جو ان کے خسر معظم بھی ہیں، بھائی غلام نبی مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے تمام خاندان کے مرحومین کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے خیر و برکت کی، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی خوشدامن صاحبہ کی صحت کی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں کے لیے، سندس کمل کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ڈاکٹر اعجاز صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ ہمارے محسن بھی ہیں، سینٹر کے لیے بھی معاونت فرمائی تھی، اور حاجی رضا گجر صاحب کے وہ دوست بھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور بھی جو علیل ہے ہماری کمیونٹی میں، ان کو بھی، ناصر زیدی ہیں، کافی علیل ہیں ان کو. ایک اور فیملی ہے، نام نہیں لوں گا، انہوں نے منع کیا ہے، وہ آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے ان کا. ماں اور بیٹے کو یہ موذی مرض لگا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس موذی مرض کو ختم فرمائے. میرے بھائی مولانا الفت حسین دوبارہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں اور اب وہ کریٹیکل سچویشن میں ہیں. میں یہ ملنے کے لیے صرف انہی کو اور والدہ کو ملنے گیا تھا، تو اس وقت تو بالکل ٹھیک تھے، مگر دعا کریں کہ اللہ ان کو معجزتاً شفا عطا فرمائے. پیچھے کوئی اور رہ گیا ہے تو بتا دیں. اب یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ دعا آغا مختار حسین کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی بیگم کے لیے اللہ تعالیٰ آغا فیملی کو زندہ و سلامت رکھے، اور محمد حسن رضا کے لیے، نور رضا حسین کے لیے، علی رضا حسین کے لیے، آغا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ آغا کو کامیاب و کامران فرمائے. جہاں خدمت کرنے گئے ہیں وہاں پر زندہ و سلامت رہ کر صحت و سلامتی کے ساتھ وہ خدمت انجام دیں. نامکمل درس ہے، کل انشاءاللہ اور بیان کر دیں گے. معذرت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.